बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हाज़रीन किराम, माह रबीउल अव्वल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ARYQ TV ने अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए इन मुबारक अय्याम में एक खुसूसी प्रोग्राम तश्कील दिया है जिसका नाम है बज़्म सीरत। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ जामियात और तालीमी इदारों के तलबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ औसाफ मुबारक पर तकरीरें करेंगे। हर यूनिवर्सिटी से 4 तलबा शरीक होंगे और फिर एक विनर होंगे। इस तरह जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से विनर्स आएंगे उनके दरमियान सेमीफाइनल मुनक़िद होगा और सेमीफाइनल के विनर्स के लिए एक फाइनल मुकाबला होगा। नाज़रीन, बड़े मुबारक महीना है कि जिसके हवाले से मैं ये कहूँगा, ए चांद रबीउल अव्वल के तू आया है, रहमत लाया है। ए चांद रबीउल अव्वल के तू आया है, रहमत लाया है। कौनैन मुनव्वर जिससे हुए वो नूरे हिदायत लाया है। कौनैन मुनव्वर जिससे हुए वो नूरे हिदायत लाया है। नबियों ने पढ़ा कलमा जिनका वो माह रिसालत लाया है। नबियों ने पढ़ा कलमा जिनका वो माह रिसालत लाया है। इस्लाम मुकम्मल जिससे हुआ वो मोहरे नबूवत लाया है। इस्लाम मुकम्मल जिससे हुआ वो मोहरे नबूवत लाया है। आज बज़्म सीरत के सिलसिले में पहला तकरीरी मुकाबला जिसमें सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तलबा हिस्सा ले रहे हैं और जिस सिफत मुबारक पर आज ये तकरीर करेंगे वो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत पैकर अखलाक। जी नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ मुंसिफ़ीन यानी ज्यूरी भी मौजूद है, जिनमें शामिल हैं प्रोफेसर मोहम्मद अहमद क़ादरी साहब। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद क़ादरी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं कि ये अक्सर व पेशतर आपको ARYQ TV के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में नज़र आते हैं। समाजी खिदमात भी करते रहते हैं और वैसे तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं कि कराची यूनिवर्सिटी में शोबे पॉलिटिकल साइंस के चेयरमैन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। न सिर्फ इनकी मुल्क में खिदमात हैं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर कनाडा, अमरीका, बहरीन और दीगर दुनिया के ममालिक में भी ये इस्लाम की खिदमात कर रहे हैं, तरवीज कर रहे हैं। इन्होंने एक फ़ोरम तश्कील दिया है, इस्लामिक एजुकेशनल एंड कल्चरल रिसर्च सेंटर। इस हवाले से ये दुनिया में इस्लाम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या यूँ कहें कि इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। बहुत अच्छे स्पीकर हैं। अपने दौर तालिब इल्मी में इनका कुछ सानी ना होता था कि बहुत अच्छे डिबेटर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी ज्यूरी में ये मौजूद है। दूसरे हमारे जो आज की ज्यूरी में मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ भी शोबे इल्म से है कि ND यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के उस्ताद हैं प्रोफेसर जनाब सुहेल फ़ाज़िल उस्मानी साहब। प्रोफेसर सुहेल फ़ाज़िल उस्मानी साहब भी एक वसी तजुर्बा रखते हैं दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम में भी, और ND यूनिवर्सिटी में ये डायरेक्टर या कंट्रोलर ऑफ सोशल अफेयर्स की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। स्टूडेंट्स अफेयर्स को भी देख रहे हैं और यूँ कहें कि तलबा में आने वाली नस्ल में हुब्बे इलाही और हुब्बे रसूल को फ़रोग़ दे रहे हैं। अल्लाह ताला इन जैसी शख्सियात का साया हम सब के सरों पर कायम व दायम रखे। नाज़रीन किराम, मौजू की तरफ आते हैं, पैकर अखलाक। चाहूँगा कि जिस महफिल में मेरे और तमाम लोगों के उस्ताद मौजूद हों, जब तक उनसे उनकी आरा ना ली जाए, उनके अल्फाज हमारे कानों में रस न घोले, प्रोग्राम का हम आगाज़ नहीं कर सकते। लिहाजा मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद क़ादरी साहब से दरख्वास्त करूँगा इस प्रोग्राम के हवाले से और ख़ुसूसन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिफ़त मुबारक पैकर अखलाक के हवाले से कुछ हमें बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल मुबारकबाद है ARYQ TV और ये तमाम अहबाब जो इस वक्त बज़ाहिर स्क्रीन पर नहीं है लेकिन पस मंज़र में इनकी मेहनतें और मोहब्बतें शामिल हैं, और ये तमाम नौजवान नस्ल और वो तमाम बहन भाई जो इस वक्त इस माह मुक़द्दस यानी रबीउल अव्वल में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में शरीक हैं, सब पर बारान रहमत है, क्योंकि ये रहमतों का महीना है जिसमें दरस अखलाक के लिए ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से लोगों को राग़िब किया और फरमाया तख़ल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह कि अपने अंदर अल्लाह का अखलाक पैदा करो। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहया उल-उलूम फ़िद्दीन में बहुत ही वाज़ेह तौर पर लिखा कि अल्लाह का बेहतरीन अखलाक ये है कि लोग दूसरों की दिल आज़ारी न करें
دوسروں سے محبت کریں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، یہاں تک کہ پرندوں کو بھی تکلیف نہ دیں، کیونکہ اللہ سب سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر خالق کائنات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر بھیجتا ہے تو اسے کوئی خواہش نہیں کہ کوئی شخص اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، وہ تو تمام سجدوں سے ماورا ہے، وہ تمام احساسات سے ماورا ہے، وہ تمام ضروریات زندگی کی جو ظاہری کیفیت اور باطنی عنوانات ہیں ان سے ماورا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی دل آزاری کی اس نے اللہ کی دل آزاری کی، اور جس نے ایک دل کو رکھا اس نے گویا اللہ کو خوش کر دیا۔ اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق بلند ہو۔ اور آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بزم یہاں سجی ہے، اس میں انشاءاللہ ہماری نوجوان نسل جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ اور ربیع الاول کے مہینے کی برکات کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے، امید واسق ہے کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالی جو ملت اسلامیہ مشکلات کا شکار ہے، نفرتوں کا شکار ہے، اور مشکلات کے ساتھ ساتھ ذہنی اعتبار سے پراگندگی کا شکار ہے، وہ دامن رسول کو پکڑ کر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی عنوان بن کر ملت ایسی ہوگی کہ جسد واحد ہوگی، اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ ان کے عروج کے ساتھ ربیع الاول کے برکت سے انہیں وہ مقام دے گا جو مقام ایک زندہ امت کے لیے یا ملت کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سہیل فاضل عثمانی صاحب بھی، میں درخواست کروں گا کہ اس محفل میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیکر اخلاق و کردار۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو اوصاف حمیدہ اور اخلاق فاضلہ نظر آتے ہیں، ان سب کو اگر ہم ایک نقطے میں بیان کرنا چاہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اصحاب کرام نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کیسے تھے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زندگی کے گوشوں سے واقف ہیں، ان کی شریک حیات ہے، اور وہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تو قرآن تھا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ تم اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، پھر وضاحت فرمائی کانا خلق القرآن، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن تھے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اوصاف حمیدہ اور اخلاق فاضلہ کی تعلیم دی، صدق و صفا، صبر و شکر، عدل و انصاف، ان سب کا آپ نے اپنی زندگی میں مظاہرہ فرمایا، اور نہی عن المنکر، جن چیزوں سے آپ نے اجتناب فرمایا وہ تمام منکرات، ان سے آپ نے آپ کو تہی دامن رکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جیتی جاگتی زندگی اور اس کا ثبوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کردار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ایک درجے ممتاز پر نظر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں زندگی کے تمام گوشے میں ہمیں ملتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حاضرین ناظرین کرام، جیسے آپ نے سنا کہ آج جس موضوع پر انشاءاللہ تقریر مقابلہ ہوگا وہ ہے موضوع پیکر اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان علی شان ہے آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ بڑے بڑے دشمنان نیام سے بے نیام تلوار لے کر آتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، اخلاق کا مظاہرہ دیکھتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر روانہ ہو جاتے ہیں، کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اور اخلاق ہمیں کس نے سکھایا؟ وہی جو پیکر اخلاق ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے طلبہ اپنے خیالات کا کس طرح اظہار کرتے ہیں۔ مقابلے کے پہلے شریک محمد طاہر جمال صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور تقریر کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیکر اخلاق۔ جناب محمد طاہر جمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جناب صدر، آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کی دعوت دی گئی ہے وہ ہے نبی علیہ السلام بحیثیت پیکر اخلاق۔ جناب صدر، یاد رکھیے، معاشرے ہمیشہ تعلیم و تربیت اور اخلاق حسنہ کی بنیاد پر ترقی اور تنزلی پاتے ہیں۔ اسلامی معاشرہ ہو یا انسانی معاشرہ ہو، خواہ وہ غیر اسلامی معاشرہ ہی کیوں نہ ہو، تمام معاشروں میں ترقی کی بنیاد خوشحالی کا راز، امن کا راز، استحکام کا راز صرف اور صرف علم اور اخلاق حسنہ ہے۔ جناب صدر، قیادتیں بھی علم و عمل کی بنیاد پر پرکھی جاتی ہیں، وہ اپنے اخلاق اور رویوں کی بنیاد پر زوال پذیر ہوتی ہیں۔ سرزی وقار، میں اپنی تقریر کا آغاز قرآن کریم کے اس آیت سے کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4، اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں، یعنی آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اسی روایت اسی اسنا میں آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس میں صحابہ کرام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ دریافت کرتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کس مد میں کہی گئی یا کیوں کہی گئی، کون سے اخلاق تھے، کون سے خلوق تھے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ سب کہا گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کانا خلقہ القرآن، یقیناً نبی علیہ السلام کے اخلاق سراسر قرآن ہیں۔ جناب صدر، غور کیجئے کہ قرآن مجید میں موجود تمام اخلاق حسنہ نبی علیہ السلام کے لیے کہے گئے۔ قرآن کریم کے جس گوشے میں اخلاق حسنہ کی بات ہوئی تو وہ نبی علیہ السلام کی بات کی گئی۔ قرآن کریم کے جس گوشے، جس پہلو میں خصائل حمیدہ، فضائل کریمہ کے بارے میں ذکر کیا گیا وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تھے۔ جناب صدر، آج ہم اس معاشرے میں عدم برداشت دیکھتے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی زندگی پر عمل کریں اور ان کے کردار کو دیکھیں اور ان کے کردار کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ نبی علیہ السلام نے کچرا پھینکنے والوں کو معاف کیا، نبی علیہ السلام نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کیا، نبی علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کیا۔ تو جناب صدر، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ملک کی ترقی کے لیے اور استحکام کے لیے اسوہ حسنہ پر عمل کریں اور نبی علیہ السلام کی زندگی پر چلیں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے محمد طاہر جمال صاحب، جن کا تعلق تھا سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی سے۔ طاہر صاحب کی تقریر کے حوالے سے معزز منصفین کی کیا رائے ہے اصلاحی اور علمی، پوچھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے۔ تقریر تو ماشاءاللہ اچھی تھی، اور یہ طاہر جمال صاحب جو تھے یہ بہت زیادہ اعتماد کی کمی لگ رہی تھی، یا شاید ہو سکتا ہے کہ گھبراہٹ تھی بہت زیادہ، کیمروں کی، ماحول کی، اس کا بھی تو اثر پڑتا ہے نا، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے ایسا۔ لیکن ایک بڑی عجیب سی بات یہ تھی کہ جب ہم کسی تقریر میں جاتے ہیں تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو محفل ہے اس کا عنوان کیا ہے۔ اس وقت مانا کہ یہ ڈیبیٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں جناب صدر سے بار بار مخاطبت آپ نے تقریباً کوئی 5-6 مرتبہ کی ہے، تو جناب صدر تو یہاں صدر نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اس میں، تو اس لیے مخاطبت میں تکیہ کلام کو بھی اگر آپ کو رکھنا ہے تو کم از کم اس کو دیکھ لیجیے کہ آپ مخاطب کس سے ہیں۔ منصفین سے مخاطب ہو نہیں سکتے ہیں، تو آپ کو مجموعی طور پر اپنے سامعین سے، ناظرین سے، لوگوں سے مخاطب ہونا چاہیے، مخاطبت کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے بار بار اخلاق حسنہ کی بات کی ہے، تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ جو قرآن کی آیت ہے، تو اس میں حسنہ کا لفظ ہے، تو حسنہ اور حسنہ میں بنیادی فرق ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسم گرامی جب آپ نے لیا تو آپ نے اس میں انہو کہا، اور اس کے بعد اصلاح بھی کیا آپ نے ماشاءاللہ، اور انہا بھی کہا، بار بار آپ نے انہا بھی کہا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ یہ آیت اس مد میں نازل ہوئی یا اس مد میں آئی، تو مد جو ہے وہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مد کسی قیمت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں مد نہیں ہے بلکہ شان نزول اس کا یہ ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اور خلوق، خلق کی جمع اپنے وہ اخلاق کی جمع خلوق بنا دی، اور اب یہ تو چلیے جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، اس میں بھی جمع الجمع یا پھر یہ تثنیہ اور مذکر مؤنث، اس کا خیال رکھیے، اور بس کچھ نہیں کہنا،
بہت اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ, محنت بہت کی, حضور کی محفل میں آئے, یہی سب سے بڑی کامیابی ہم سب کی اور آپ کی بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروفیسر فاضل عثمانی صاحب. اتفاق سے میں نے بھی انہی گوشوں کو ملوز رکھا ہے کہ اگرچہ انہوں نے خود اپنی اصلاح کری, ایک اچھی اسپرٹ ہے یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عنہوں کے فرق کو انہوں نے بعد میں خود ہی اس کو ریکٹیفائی کر دیا, اور ایک مقرر سے جلد بازی میں عجلت میں اس قسم کی کوئی صاحب ہو جاتی ہے, لیکن اپنی اصلاح اس بات کی علامت ہے کہ الفاظ کی ادائیگی کے بعد اس کے اوپر گرپ ہے اور وہ اس کا احساس موجود ہے. اور اسی طرح اسوہ حسنہ جو ہے یہ دراصل مرکب توصیفی ہے, اور جب اسوہ کا لفظ آ گیا ہے تو پھر حسنہ ہو ہی نہیں سکتا. حسنہ صحیح لفظ ادائیگی, اس کے ساتھ صفت ہمیشہ اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے, اور تھوڑی سی اگر ابتدائی گرامر سے عربی زبان کی واقفیت ہو تو شاید اس طرح کی غلطیوں کا امکان باقی نہ رہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. ناظرین, جیسے میں نے بتایا کہ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ARYQTV نے پروگرام ترتیب دیا ہے بزم سیرت. اس میں مختلف جامعات تعلیمی اداروں کے طلبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات پر تقریر کر رہے ہیں. مبارک مہینے کے حوالے سے لو مسلمانوں مبارک ہو کہ سرکار آئے, لو مسلمانوں مبارک ہو کہ سرکار آئے, مالک ملک خدا خلد کے مختار آئے, مالک ملک خدا خلد کے مختار آئے. میں کروں جرم پہ جرم اور وہ کریں رحم پہ رحم, میں کروں جرم پہ جرم اور وہ کریں رحم پہ رحم. کہیے اس پیار پہ اب کیوں نہ مجھے پیار آئے, کہیے اس پیار پہ اب کیوں نہ مجھے پیار آئے. خوش نصیبی میرے عیبوں کی تو دیکھے کوئی, خوش نصیبی میرے عیبوں کی تو کوئی دیکھے کوئی. عیب پوشی کے لیے آپ سے ستار آئے, عیب پوشی کے لیے آپ سے ستار آئے. واہ بگڑی ہوئی تقدیر تیرا کیا کہنا, واہ بگڑی ہوئی تقدیر تیرا کیا کہنا کہ بنانے کے لیے احمد مختار آئے, کہ بنانے کے لیے احمد مختار آئے. اگلے مقرر جن کا تعلق بھی سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے ہے, جناب محمد حارث کمال. درخواست کروں گا محمد حارث کمال سے کہ تشریف لائیں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخلاق انسان کی شخصیت کی پہچان ہے. انسان اپنی خوش اخلاقی سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے. انسان کے کردار کی یہ صفت یعنی اخلاق کی سب سے بلند ترین اور عظیم ترین مثال ہے نبی آخر الزماں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر نے کیا خوب کہا, کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت, کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ جس سے بھی ملتے نہایت تواضع سے ملتے, اور تواضع سے ملنے کے ساتھ ساتھ آپ اس شخص کے جذبات و نفسیات کا اتنا خیال رکھتے کہ جو کوئی آپ سے مصافحہ کرتا آپ اس وقت تک اپنا ہاتھ اس سے پیچھے نہ لاتے کہ جب تک وہ خود اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرتا. اللہ اکبر. شاعر نے حضور کے اخلاق عالیہ کو یوں بیان فرمایا, کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں, آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں, سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب قرآن کریم نے جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مرتبے اور اخلاق عالیہ کی گواہی دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے نبی بے شک آپ حسن و اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں. آپ کی سادگی آپ کے اخلاق کی بہترین ترجمانی ہے. آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا چلنا, آپ کا پھرنا, آپ کا ہر عمل اخلاقیات کی مثل عظیم ہے, اور دنیا تاریخ میں آپ کے سوا ایسی کوئی مثال موجود نہیں.
آپ سا دونوں جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی تم سا بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی تم سا بنایا ہی نہیں۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ دشمنوں سے درگزر کرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، یتیموں، کمزوروں، ضعیفوں، بیواؤں کی سرپرستی کرنا، وعدے کی پاسداری کرنا میرے آقا کے اخلاق ہیں۔ بیاں میں کیا کروں شان محمد، بیاں میں کیا کروں شان محمد، خدا خود ہے ثنا خوان محمد۔ یہ ہم لوگوں میں جو انسانیت ہے، یہ ہم لوگوں میں جو انسانیت ہے، یہ ہم سب پہ ہے احسان محمد، یہ ہم سب پہ ہے احسان محمد۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے معاملات کے دوران میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ کچھ دیر یہاں توقف فرمائیے، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کا اسی مقام پر انتظار فرماتے رہے کہ وہ اپنے مقررہ وقت پر واپس نہ آیا، یہاں تک کہ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، مگر وہ شخص اپنے مقررہ وقت پر نہ پہنچ سکا۔ جب وہ شخص 3 دن بعد لوٹا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی اس شخص کا اسی مقام پر انتظار فرما رہے تھے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔